खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे एक बार फिर आपके दरमियान आने का और अपने कलाम की खिदमत करने का खुदा ने मुझे मौका बख्शा। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। पास्टर यूनुस साहब के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, उनकी फैमिली के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर खड़े होकर खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। बहनों और भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है शौक। थोड़ी देर तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से शौक के मुतालिक सीखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19 बाब 47 और 48वीं आयत। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीह और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी सुनते थे। हर बशर के अंदर कोई ना कोई शौक होता है। किसी को कबूतरबाजी का शौक है, किसी को मैच खेलने का शौक है, किसी को मैच देखने का शौक है, किसी को फैशन का शौक है, किसी को रंग बिरंगे कपड़े बार बार तब्दील करने का शौक है, किसी को बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का शौक है, किसी को रेसलिंग देखने का शौक है, किसी को सियासत का शौक है, किसी को शिकार का शौक है, कुछ लोगों को ड्रामे देखने का बड़ा शौक है, कुछ लोगों को फिल्में देखने का बड़ा शौक है, कुछ लोगों को कलाम पढ़ने का बड़ा शौक है, कुछ लोगों के रूहानी शौक हैं, कुछ लोगों के दुनियावी शौक हैं, कुछ लोगों के जिस्मानी शौक हैं। इंसान के अंदर डिफरेंट शौक होते हैं। कुछ लोगों को कबूतरबाजी का बड़ा शौक है, ना वो सर्दी देखते हैं ना वो गर्मी देखते हैं, वो छतों पर रहते हैं। कुछ लोगों को आवारागर्दी का बड़ा शौक है, कुछ लोगों को गलियों में लड़कों को दोस्त बनाने का बड़ा शौक है। किसी ने पंजाबी च क्या है, शौक का कोई मोल नहीं। जब शौक बढ़ जाता है तो शौक बंदे को गिरफ्त कर लेता है, शौक बंदे को शिकार कर लेता है। जैसा इंसान के अंदर शौक होता है वैसी उसके लिए उसकी मेहनत होती है। शौक इंसान के अंदर समंदर की लहरों की तरह होता है। जैसे समंदर की लहरें समंदर को आराम से नहीं बैठने देती, इसी तरह शौक भी इंसान को फिर आराम से नहीं बैठने देता। कबूतरबाजों को उनका शौक आराम से नहीं बैठने देता, फिर आवारा गर्दों को उनका शौक आराम से नहीं बैठने देता, फैशन परस्तों को उनका शौक आराम से नहीं बैठने देता। वो जहां बैठते हैं फैशन की बातें करते हैं। सियासतदानों को उनका शौक आराम से नहीं बैठने देता। कुछ लोग तो सियासत करते हैं ना, लेकिन कुछ लोगों का वैसे ही सियासत में शौक होता है। जहां बैठेंगे नवाज शरीफ की बातें, इमरान खान की बातें, बेनज़ीर की बातें। कल मैं चमड़ा चुरंगी पर खड़ा था एटीएम मशीन के आगे, तो वो काफ़ी वेट करना पड़ गया। तो मैंने सिर्फ एक बंदे से ये कह दिया कि हुकूमत ने भी हमें सही सब्र करने की आदत डाल दी है। भाई वो तो शुरू हो गया, उसके अंदर सियासत का शौक है, वो तो चुप ही ना करे। मेरी जांच आनी मुश्किल हो गई। नवाज शरीफ की बातें, बेनज़ीर की बातें, इमरान खान की बातें, इलेक्शन की बातें। मैंने कहा ये मैं कहाँ फंस गया। जिसको सियासत का शौक होगा ना, वो जहां बैठेगा वो सियासत की बातें करेगा। जिसको प्लाट खरीदने का शौक है वो जहां बैठेगा प्लाटों की बातें करेगा। जिसको शिकार का शौक है वो जहां बैठेगा शिकार की बातें करेगा। जिसको जिस तरह का शौक पड़ जाता है वो उस तरह की बातें करते हैं। और कुछ लोगों को कलाम का शौक पड़ जाता है, वो जहां बैठते हैं कलाम की बातें करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ आदमी के दिल में भरा हुआ होता है वही बाहर निकलता है मुंह के राह। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, आज हम खुदा के कलाम में से इब्तिदाई कलीसिया के शौक का जायजा लेंगे कि बाइबल मुकद्दस शौक के मुतालिक हमें क्या सिखाती है। शौक जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। शौक का मतलब है ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, किसी चीज की तरफ रग़बत, इश्तियाक, जोश, सरगर्मी। ये सारे शौक के मानी निकलते हैं। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकीह और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर न निकाल सके
کہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ایک بات میں خدا کے خادموں سے، دنیا بھر کے خادموں سے میرا سوال ہے آج کی صبح، ہم لوگ چرچ اتوار کو ہی کیوں کھولتے ہیں جبکہ لکھا ہے کہ یسوع ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا؟ یسوع ہر روز ہیکل پہنچ جاتا تھا، یسوع ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، اور اس کے نتیجے میں فقی، قوم کے رئیس، قوم کے سردار، یہودی قوم کے سردار، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے امیر نامور لوگ یسوع کے مخالف ہو گئے کہ اس کو کس طرح ہلاک کریں، یسوع کو مار ڈالیں، یسوع کو ختم کر دیں، کیونکہ انسان کے لیے سچائی برداشت کرنا بہت مشکل بات ہے، سچائی، دنیا کے لیے سچائی سننا بہت مشکل بات ہے، دنیا سچائی سن نہیں سکتی۔ دنیا نے خدا کے نبیوں کو مارا، خدا کے بزرگان نے دین کو مارا، ہلاک کیا، قتل کیا، کنووں میں ڈال دیا، خدا کے بیٹے کو مصلوب کر دیا۔ دنیا کے لیے سچائی سننا بہت مشکل کام ہے، مشکل بات ہے، اور وہ یسوع کو ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، وہ ہر روز تعلیم دیتا تھا، وہ ہر روز کلام سناتا تھا، وہ ہر روز بائبل اسٹڈی کرواتا تھا۔ اور کلام میں لکھے فقی، فریسی، قوم کے سردار، قوم کے رئیس بے بس ہو گئے۔ بے بس کیوں ہو گئے؟ کیونکہ لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ کلیسیا بڑے شوق سے کلام کو سنتی تھی۔ آج تو کلام کے دوران لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مردہ حالت کی علامت ہے، کیونکہ کلام ان کی خوراک نہیں ہوتا، وہ مجبوراً بیٹھے ہوتے ہیں۔ اعمال 17 باب کی 11ویں آیت، یہ لوگ تسلنیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ اس کی 21ویں آیت، اس لیے کہ سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے اور سننے کے سوا کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ یہ ابتدائی کلیسیا آپ کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ لکھا سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے اور سننے کے سوا کسی کام میں صرف نہیں کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا نے کلام کو بڑے شوق سے سنا۔ نتیجہ یہ نکلا، جب ایذا رسانیاں شروع ہو گئیں، جب ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر جانوروں کے آگے ڈالنے لگے، آگ میں ڈالنے لگے، شیروں کے آگے ڈالنے لگے، سانپوں کے آگے ڈالنے لگے، برہنہ کر کے جانوروں کے آگے ڈالنے لگے، جب ان کو شیر کھانے لگے، چیتے کھانے لگے، کتے کھانے لگے، بھیڑیے کھانے لگے، تو ابتدائی کلیسیا نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ یسوع 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 کہتے انہوں نے جان دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روحانی خالص دودھ پیا ہوا تھا۔ پطرس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ تم خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ اگر آج دنیا بھر میں مسیحوں پر ایذا رسانیاں شروع ہو جائیں تو بتائیں کتنے ایماندار کھڑے رہیں گے؟ دنیا بھر میں مسیحوں پر جو ایذا رسانیاں ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ کھڑے رہیں گے؟ وہی کھڑے رہیں گے جنہوں نے بڑے شوق سے کلام کو سنا اور کلام کے ساتھ گھوندے گئے اور کلام کا خالص روحانی دودھ پیا اور ان کی روحانی ہڈیاں مضبوط ہو گئیں۔ انسان کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں اور ہڈیوں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ دودھ ہے۔ دودھ پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، خاص طور بچوں کی۔ اسی طرح ایمان، امید اور محبت یہ ہماری روحانی ہڈیاں ہیں۔ جو لوگ کلام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی امید بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور ان کی محبت بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ابتدائی کلیسیا نے بڑے شوق سے خدا کے کلام کو سنا اور وہ ایمان میں مضبوط ہو گئے۔ لوکا کی انجیل 10 باب کی 41ویں آیت، خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے،
42ویں آیت، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ میرے پیچھے بولیں، 42ویں آیت، لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، مارتھا یسوع کے کھانے بناتی تھی، یسوع کی باورچی تھی، یسوع کی شیف تھی، کک تھی، یسوع سے پیار کرنے والی تھی، یسوع کے کھانے بنانے والی تھی۔ اور مریم اور لازر، یہ دونوں بہن بھائی یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر بائبل اسٹڈی لیتے تھے، یہ کلام کو سنتے تھے، یہ کلام سیکھتے تھے۔ یسوع اکثر بیتنیہ میں ان کے گھر پر ٹھہرتے تھے، یروشلم سے خدمت کر کے ان کے گھر پر آ جاتے تھے، اور یہ تینوں بہن بھائی یسوع کے عاشق تھے، اور یسوع کے لیے مارتھا کھانے پکاتی تھی، کھانے پکانوں کے چکر میں رہتی تھی، اور مریم اور لازر یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سیکھتے تھے۔ ایک دن مرتھا نے شکایت کی، خداوند مریم یہاں بیٹھی رہتی ہے اور میں کھانے بناتی ہوں، میں کام میں لگی رہتی ہوں۔ یسوع نے کہا مرتھا مرتھا، یسوع نے 2 دفعہ کہا مرتھا مرتھا، مریم نے اچھا حصہ چن لیا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، زندگی میں اچھے حصے چنو، آئے ہم زندگی میں اچھے حصے چنیں، دنیا کے شوق چھوڑ دیں۔ دنیا کے شوق کے پیچھے موت ہے، دنیا کے شوق کے پیچھے خدا سے جدائی ہے، دنیا کے شوق کے پیچھے ہلاکت ہے۔ لیکن کتنی خوش قسمت ہے مریم کہ جس کے حق میں ہمارے خداوند نے کہا کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا۔ کاش کبھی یسوع آپ کے حق میں بھی کہے اور میرے حق میں بھی کہے کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا۔ کاش کہ خداوند یسوع کے مبارک منہ سے آپ کے اور میرے لیے یہ بات نکلے کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا۔ زندگی بڑی محدود ہے، کلام کے مطابق 70 سال انسان کی زندگی ہے، اور قوت ہو تو 80 سال۔ 80 سال جا کے جانا تو پھر مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ بڑھاپا بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم 20 سال کے ہیں تو اندازہ لگا لیں باقی کتنے سال رہ گئے۔ اگر آپ اس ٹائم 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 65 سال کے ہیں، تو اندازہ لگا لیں باقی بیلنس کتنا رہ گیا۔ موبائل کا بیلنس تو بار بار چیک کرتے ہیں، کبھی زندگی کا بیلنس بھی چیک کرنا چاہیے۔ موبائل کے تو پیکج لگاتے رہتے ہیں، کبھی زندگی کو پیکج لگا دینا چاہیے۔ زندگی کو پیکج لگا دیں، تھوڑی آگے چلے۔ زندگی کا بیلنس بھی خدا سے پوچھنا چاہیے کہ میری زندگی باقی کتنی رہ گئی ہے، میری زندگی کا بیلنس کیا ہے باقی۔ اچھے حصے کا چناؤ کریں۔ مریم نے اچھا حصہ چنا، مریم نے بائبل اسٹڈی کا حصہ چنا، مریم نے کلام کا حصہ چنا۔ یاد رکھیں، جنہوں نے، جب انسان کو کلام کا شوق پڑتا ہے نا کہ بھائی مجھے کلام سیکھنا ہے، جب انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، اندر کا انسان جاگ جاتا ہے اور اس کو کلام سننے کا شوق پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو اچھی ڈائری بنانے کا بھی شوق پڑ جاتا ہے کہ میں اس میں پیغام لکھا کروں گا، میں ریکارڈ رکھوں گا، کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں ڈیٹ ڈالوں گا، میں خادم کا نام لکھوں گا، میں جس سے کلام سنوں گا میں اس کا نام لکھوں گا، میں پیغام کا موضوع لکھوں گا، عنوان لکھوں گا، میں وقت ڈیٹ نوٹ کروں گا، میں ڈیٹ نوٹ کروں گا۔ ایک بائبل اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ڈائری کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اپنے وقت کو، اپنی عبادات کو، خدا کے کلام کو ضائع کرے گا۔ جو بائبل اسٹوڈنٹ ہے اس کو کلام سننے کا شوق پڑ جاتا ہے، ڈائری بنانے کا شوق پڑ جاتا ہے، اچھا پین اپنے ہاتھ میں رکھنے کا شوق پڑ جاتا ہے، خوبصورت بائبل مقدس اپنے ہاتھ میں رکھنے کا شوق پڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا شوق تو یہاں سے پکڑا جاتا ہے، کپڑے مہنگے مہنگے، بائبل پھٹی پرانی، پیج گلے سڑے، بائبل کا کور پھٹا ہوا، لوگوں کے گھروں میں جاؤ بستر دکھاتے ہیں، فرنیچر دکھاتے ہیں، بائبل نہیں دکھاتے، چھپاتے ہیں، اس کی زپیں ٹوٹی ہوئی، کور پھٹے ہوئے، نکاح نامے بیچ میں، پرچیاں بیچ میں، سودے کی پرچیاں بیچ میں، گلے سڑے نوٹ بیچ میں۔ کوئی شوق ہی نہیں ہے کلام کا۔ جن کو خدا کے گھر سے شوق ہے نا، خدا کے گھر میں آنے کا شوق ہے، وہ ہفتے کو تیاری کرتے ہیں،
مجھے پادری صاحب نے دعوت دی اپنے کلام کے سر جی کلام کے لیے آنا ہے، کلام کی خدمت کرنی ہے یہاں پر. میں نے بڑے شوق سے قبول کیا. میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو قبول تیار کیا. چھوٹے بیٹے نے رات کو 1:30-2 بجے میرا بیگ ریڈی کیا. 2 بجے شوق ہے نا. اچھا حصہ چنیں، اچھے حصے کا چناؤ کریں، زندگی میں فائدہ ہوگا. غلط فیصلے نہ کریں، غلط شوق نہ پلنے دیں. خدا کے گھر میں شوق سے آئیں، کلام کو شوق سے پڑھیں، روزہ شوق سے رکھیں، دعا شوق سے کریں، خیرات شوق سے دیں، دہلکیاں شوق سے دیں. اپنے نذرانے خدا کے گھر میں شوق سے لے کر آئیں. اپنی زندگی خدا کو شوق سے پیش کریں، فائدہ ہوگا. خداوند یسوع نے کہا کہ کوئی جان میرے لیے گوائے گا تو وہ اس کو دوبارہ پائے گا. مارتھا نے زیادہ ترقی کی. اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا. بس مرتا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر بیٹھی رہی. مریم اور مرتا کا بھائی لازر مر گیا. اس کو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے اور وہ دفنایا گیا. اور یسوع 4 دن کے بعد آئے اور یسوع ان کے گاؤں میں آئے. دونوں بہنوں نے سنا. اب بتائیں جوش کس کے اندر زیادہ آنا چاہیے تھا؟ بائبل اسٹوڈنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا نا جوش. اب تو جوش دکھانے کا وقت تھا، ابھی تو عمل کرنے کا وقت تھا، ابھی تو اپنی سٹڈی کا رزلٹ دینے کا وقت تھا نا. اب ذرا دیکھیے گا، پڑھتے جائے گا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا. کلام میں لکھے 20ویں آیت میں، بس مرتا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی. مرتا نے یسوع سے کہا، اے خداوند تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. ارے واہ، اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی ہے، باورچی جو ہے سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگی ہے، اپنے سوال کھولنے لگی ہے، اپنا دل کھولنے لگی ہے، اور بھاگ کر گئی اور سوال کیا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. ارے واہ، کیا ایمان ہے. میں اب بھی جانتی ہوں کہ تو جو کچھ خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. تو بائبل اسٹڈی کرنے والی کہاں ہے؟ تو کیسے جانتی ہے بھائی؟ نہیں، وہ کھانے ضرور پکاتی تھی لیکن اس کے کان خداوند کی طرف لگے ہوئے تھے. وہ کھلے کانوں سے کلام سنتی تھی، اس کے اندر کلام کا شوق تھا، بڑے شوق سے وہ کلام کو سنتی تھی. وہ جانتی تھی کہ اگر یسوع یہاں ہوتا تو موت کی جرت نہیں تھی، میرا بھائی نہ مرتا. وہ جانتی ہے کہ یسوع جو کچھ بھی باپ سے مانگے گا باپ اسے دے گا. وہ جانتی ہے. وہ کیسے جانتی ہے؟ اس نے کھلے کانوں سے کلام سنا. آگے چلیے، آگے دیکھیں. اور ابھی میں جانتی ہوں 22ویں آیت کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. مرتا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. ارے وہ قیامت کو بھی جانتی ہے، اس کو قیامت کی بھی سٹڈی ہے، اس کو قیامت کا بھی پتہ ہے. یسوع نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا، کہتی میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن جی اٹھے گا. اس کا مطلب وہ جانتی ہے کہ قیامت والے دن مردے جی اٹھیں گے. وہ قیامت کو بھی جانتی ہے. آج کل کی بے شمار بہنیں بس وہ کھانا ہی پکاتی رہتی ہیں، کلام کی کوئی بات نہیں آتی، کوئی وعدہ یاد نہیں، کوئی آیت یاد نہیں، کسی کو جواب نہیں دے سکتی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی، کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی، کسی گناہ گار کو کلام نہیں سنا سکتی، کسی بھٹکے کو کلام نہیں سنا سکتی. وہ صرف روٹیاں بناتی ہیں، وہ بس سالن بناتی ہے، بار بار اپنے قورمے کا پوچھتی ہے کیسا بنا ہے، کیسا بنا ہے، بار بار پوچھتی بریانی کیسی بنی ہے. بس اسی چکر. شوق ہے نا، اچھا شوق ہے، برا شوق نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو ٹارگٹ ہے، جو فوکس ہے، وہ خداوند کا کلام ہونا چاہیے. بھائی بھی ایسے ہی ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈیوٹی کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہنر کی باتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کلام کی باری میں پادری صاحب کو پوچھ کے دساں گا. تم نے ساری زندگی چرچ میں گزاری، پادری صاحب سے کلام سنا، تو اب آپ کیا کرتے رہے وہاں پر؟ ابھی بھی اپنے پادری صاحب سے پوچھ رہے ہیں. 23ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ باورچی کہتی ہے. اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں
کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! یسوع کی باورچی، کچن میں کھانا پکانے والی، وہ جانتی ہے کہ جہاں میرا خداوند موجود ہوتا ہے موت کی جرت نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی دعا میں طاقت ہے، وہ جانتی ہے کہ قیامت یسوع ہے، وہ جانتی ہے کہ زندگی یسوع ہے، وہ جانتی ہے، وہ ایمان لا چکی ہے اور اس کا ایمان یسوع پر مضبوط ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے بڑے شوق سے خداوند کے کلام کو سنا۔ شوق انسان کے اندر سمندر کی لہروں کی طرح ہوتا ہے۔ مجھے خدا نے بڑے زبردست بائبل ٹیچر دیے، ایک نہیں دیے، 3 ٹیچر خدا نے مجھے دیے۔ ان کا شوق دیکھا، ان کی بائبل مقدس دیکھی، بائبل کے کور دیکھے، ان کے ہاتھ میں خوبصورت پین دیکھا، بیگ دیکھا۔ کپڑوں کا شوق نہیں ہے، لیکن ان کی ڈائریاں، ان کے مضمون، ان کی تیاری، ان کے آرٹیکلز، ان کی کتابیں، پتہ لگتا ہے آپ کوئی چیز پکڑیں گے آپ کہیں گے واقعی اس کے اندر سے شوق بولے گا، شوق۔ اور میں نے شوق کبھی ان میں ٹھنڈا ہوتے بھی نہیں دیکھا، شوق کو بڑھتے دیکھا۔ شوق کو ایک بائبل ٹیچر ہیں، کسی خادم کے ہاتھ میں پرانی بائبل دیکھ لیں، اس کی لے لیتے ہیں، اس کو اپنی نہیں دے دیتے ہیں۔ بڑی مہنگی، قیمتی، بڑا خوبصورت کور ہوا، اس کے اوپر بڑی پینٹنگ ہوئی، شوق دیکھ، پھر دوبارہ نئی بائبل آ جاتی۔ شوق دیکھا ان کے اندر، بیگ، ان کی گفتگو، جب وہ نکلتے ہیں تو روح سے چارج ہو کے نکلتے ہیں۔ اور استاد تو استاد ہیں، واقعی سچ مچ استادوں کی زندگی دیکھ کر بھولتی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم 10% بھی نہیں ہیں۔ ایسے خدا کے خادموں سے سیکھا میں نے۔ دنیا کے شوق مرتے نہیں نا، کلام کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر کلام کا شوق تھا۔ اپنے بچوں کو کلام کا شوق ڈالیں، 666 کا نمبر رائج ہو جائے گا تو بچے یسوع کا انکار نہیں کریں گے۔ بچوں کے اوپر اظہار ثانی شروع ہو جائے گی، ہمارے پر شروع ہو جائے گی، پھر ہم انکار نہیں کریں گے۔ کلام کا شوق ڈالیں، دعا کا شوق ڈالیں۔ کوشش کریں آپ کے بچے موبائل سے دور رہیں، بچے برباد نہ ہو جائیں، سپوائل نہ ہو جائیں۔ کلام کا شوق ڈالیں۔ مارتھا ایک باورچی تھی اور وہ کہاں تک پہنچ گئی۔ ہمیں اپنے بچوں کو کلام کا شوق ڈالنا ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ دنیاوی شوق، پھر ریپیٹ کرتا ہوں بات کو، کہ ہمیں موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کلام کا شوق، خدا کے گھر کا شوق۔ داؤد کہتا ہے میں نے خداوند کے آگے منت مانی ہے کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ خدا کے گھر میں رہنے کا شوق۔ آپ کو پتہ ہے کوریا کے اندر اتوار والے دن بڑی خوبصورت بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگ صبح چرچ میں آتے ہیں، شام تک چرچ میں رہتے ہیں، لنچ بھی چرچ میں کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ایمانداروں سے وقت گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرسچن ایک فیملی ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، کلام کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سارا دن چرچ میں رہتے ہیں۔ اور کوریا کے اندر ایسے بھی ایماندار ہیں جو پورا ہفتہ پہاڑوں میں اپنی فیملی کو لے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مل کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ کوریا کی بیداری دیکھیں، آپ کوریا کے جو ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، وہ ٹاپ کلاس کے پورے ورلڈ میں مانے جاتے ہیں۔ شوق کی بات ہے۔ پہلا پطرس 5 باب کی 2 آیت، کہ خدا کی اس گلا کی گلا بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے۔ فلمیوں 4 باب کی 9 آیت، جی کوئی پڑھے اونچی آواز سے، بھائیوں پڑھے۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو، تو خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس پر دھیان کریں گے، جو یسوع کی زندگی کی باتیں ہیں، رسولوں کی زندگی کی باتیں ہیں، خدا کے پاک کلام کی باتیں ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟
خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ذرا 2 کرنتھیوں 9 باب کی 2 آیت نکالیں، 2 کرنتھیوں 9 باب کی 2 آیت پڑھیں۔ چلے میں پڑھتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ 2 کرنتھیوں 9 باب کی 2 آیت، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں کہ جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا ہے۔ کوئی اور پڑھے شاید، کوئی شاید پر ختم کروں گا جی، کوئی اور پڑھے اونچی آواز سے۔ کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا۔ تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا۔ ہمارا شوق جو ہے وہ دوسروں کو ابھارے گا۔ آپ کے ہاتھ میں جب خوبصورت ڈائری ہوگی نا کہ پیغام لکھنا ہے، جو کوئی شخص نیا اگر بیٹھے گا یہاں پر آپ کی ڈائری دیکھے گا، آپ کا پین دیکھے گا، آپ کا شوق دیکھے گا، آپ کے اندر کلام کا شوق دیکھے گا، اس کو بھی کچھ ہوگا، اس کا بھی کچھ کرنے کو دل کرے گا۔ آپ کی خوبصورت بائبل دیکھے گا، اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ ہمارا شوق دوسروں کو ابھارے گا اور لوگ زندگی کی طرف آئیں گے، کیونکہ بھائی